बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम खुतबा मिना, यानी ये ख़ासकर जो हमारा जो सीरीज़ है, इसमें जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से जो कलिमात आपने आवाम के लिए ज़ाहिर किए, उससे मुताल्लिक़ है कि उस ज़माने में आखिर ऐसे क्या हालात आ गए थे जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह खुतबा देना पड़ा। साथ ही साथ हमें सबसे ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की भी ज़रूरत है कि आखिर यह खुतबा मिना जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे रहे थे, उसमें क्या करना था और क्या नहीं करना था, यानी किस तरफ जाना था और किस तरफ नहीं जाना था। इसी तरह की बहुत सी बातों के साथ, यानी बहुत से सवाल और उसके जवाबात के साथ हम इस प्रोग्राम को आपके सामने यूँ इस तरीक़े से पेश करना चाहते हैं ताकि आप और हम और जो आज की आवाम है जिसकी ज़रूरत है खुतबा मिना की, वो सही तरीक़े से समझ सके। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना हाफिज़ शाहिद बाकरी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ उन सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं जिनकी हमको और आपको बेहद और सख्त ज़रूरत है। आगा सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आपसे पहले बार मुलाकात है, और जिस तरीक़े से देखा जाए जो मुहर्रम का सिलसिला चल रहा है, कुछ ऐसे हालात बनते रहे हमेशा से, यानी सदियाँ गुज़र गईं, लेकिन जो बाद शहादत मज़लूम करबला सही मिशन और सही मकसद तक अभी तक मुझे लगता है हम सब नहीं पहुंच पाए हैं। इसी के सिलसिले से हमारा ये प्रोग्राम ख़ास कर खुतबा मिना के हवाले से कि हम सबसे पहले जो आपसे सवाल करना चाहेंगे कि खुतबा मिना किसे कहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और हमें इसको किस तरीक़े से समझना है, ये हमारे ख़ास कर नाज़रीन को बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बहुत खुशी की बात यह है कि ऐसे मौज़ूआत पर बहुत कम काम होता है। बहुत अच्छी बात। और इंशाअल्लाह जब हम लोग इस पे गुफ्तगू करेंगे तो महसूस होगा कि हर शिया और हर शिया में जो ज़िम्मेदार है उसके लिए ही इमाम ये खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। खुतबा मिना का अगर मुख्तसर तारुफ़ किया जाए, सन 58 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का सारे अफराद जो हज के लिए पहुँचे थे, उसमें ख़ास तौर से इमाम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र और ख़ानदान बनी हाशिम के मर्द और औरतों के साथ जो हज में गए थे, वहाँ पर मिना के मैदान में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जितने भी ख़ास सहाबी हैं उन्हें बुलाया जाए। और अहम बात यह है कि सहाबी जिन्होंने रसूल खुदा को देखा था, उनकी तादाद इस खुतबे को सुनते वक्त 200 लिखी गई है। ख़ास सहाबी मौजूद, ख़ास सहाबी जिन्होंने रसूल को देखा था, जिन्होंने रसूल के अमल को पहचाना था, सीरत को जाना था, वो मौजूद थे। और उसके अलावा 700 ताबीईन मौजूद थे, यानी जिन्होंने सहाबियों को देखा था। अगर मिना के मैदान में देखा जाए तो इमाम जो खुतबा दे रहे हैं तो ये पढ़े लिखे लोग जिनकी तादाद कम से कम 1000 लोगों की है। और उनके दरमियान इमाम इस खुतबे को इरशाद फरमा रहे हैं, जिसमें खुतबे का अंदाज कुछ इस तरह से है कि इंसान को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। और हर आदमी, या खुतबे मिना को अगर देखा जाए तो हमारी एक समाज की मुश्किल ये है कि हमेशा हर आदमी के लिए ये देखा जाता है कि ये कब ऊंचाई पे पहुंचा, कब इसे ये ओहदा मिला, मगर उसकी ये वाली ज़िंदगी के पहलू को फरामोश कर दिया जाता है कि कहाँ से उसने शुरुआत की थी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बेशक। हम इमाम हुसैन को जब देखते हैं तो बहुत से लोग जब इमाम को देखते हैं तो सन 61 हिजरी करबला में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत को देखकर वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि इमाम क्या करना चाहते थे। अगर देखा जाए, बाज़ उलमा का कहना यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर किसी को समझना है तो उसे चाहिए कि खुतबे मिना पढ़े,
جہاں پر اصل مدعے پہ امام گفتگو کر رہے ہیں، اصل موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ میں کیوں قیام کے لیے نکلا ہوں، اس سماج میں مشکلات کیا ہیں۔ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ اب خطبہ منہ کی ایک جو سب سے اہم اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو اوتھینسٹی کی بات آتی ہے کہ جو خطبہ منہ ہے اصل میں اس کی جو ویلیو ہے، ہم یوں سمجھیں کہ ہم اگر غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو جو سند دی گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، ہمیشہ کسی بھی بات اور کسی بھی چیز کو محکم اور مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم سوال یہی ہونا چاہیے کہ جو آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ مولا نے جو خطبہ فرمایا ہے، انہیں کن کتابوں نے لکھا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے۔ اس کے لیے کافی کتابیں ہیں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ امام کے اس خطبے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کسی کتاب میں ملا اور دوسرے اور تیسرے حصے کو کسی اور کتاب نے بھی لکھا۔ 3 حصے کو اگر جمع کیا جائے تو پہلے حصے کو لکھنے والے سلیم ابن قیس ہلالی ہیں، اور دوسرے اور تیسرے حصے کو لکھنے والے تحفۃ العقول جیسی کتاب نے اسے لکھا ہے۔ صفحات وغیرہ مشخص ہیں کہ تحفۃ العقول میں لکھا گیا ہے، احتجاج طبرسی ہے، جلد 1 صفحہ 17 پہ اس خطبے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس میں 3 خطبے کا جو حصہ ہے، خطبے کے 3 حصے ہیں۔ خطبے میں پہلے حصے میں امام لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ حاکم وقت نے کیا کیا ہے، جس کی بدولت امام نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خاص صفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور دوسرا اور تیسرا حصہ قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ذمہ دار افراد کو، کہ کب معاشرہ خراب ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر علی اور حسین جیسی اچھی شخصیتیں شہید کر دی جاتی ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، اگر یوں غور کریں، جو آپ نے بکس کے نام یا کتابوں کے جو نام بتائیں، کیا اسے سارے مسلمانوں کے فرقے خطبہ منہ پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ یہ جو خاص کر کتابیں آپ نے بتائی ہیں، یا جیسے جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، کوئی ایسا نہیں ہے، آج تو فرقوں کی بات الگ، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہ مانتی ہو، تو کیا یہ سارے فرقے مانتے ہیں اس خطبہ منہ کے بارے میں؟ کیونکہ صحابہ تو سارے موجود تھے اس زمانے میں۔ دیکھیے، اس خطبے میں خود امام جب آگے بڑھتے ہیں اور جب اپنے والد محترم کی صفات کو ذکر کرتے ہیں، تو وہیں پہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو، تمام فرقوں کو اس لیے بھی ماننا چاہیے کہ منہ کے میدان میں اس ہر صفت کی گواہی امام سب سے لے رہے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اگر جھوٹی ہے تو تم کہہ دو یہ جھوٹ ہے، اگر سچی ہے تو تم یہ کہو کہ یہ سچ ہے۔ اور امام نے اقرار لیا ہے۔ روایت کے اعتبار سے اس خطبہ منہ میں امام نے 20 مرتبہ قسم دی ہے۔ آپ سوچئے کہ امام حسین اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 20 مرتبہ قسم دینا، اللہ کو گواہ بنانا، اور اس کے بعد اپنے بابا کی صفات اور خصوصیت کو ذکر کرنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ 1000 کا مجمع ہر بات پہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، اور ہم اسے جانتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ تو جب اس دور کے صحابی اور تابعین اسے قبول کر رہے ہیں تو پھر لامحالہ سارے مسلمانوں کو ماننا چاہیے۔ بے شک، بہت اچھی بات۔ مدینے سے جب آپ نے اپنا گھر سے رخصت ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام، اور جب آپ مکے پہنچے ہیں، تو اس وقت کے کیسے حالات تھے، کیا معاشرہ تھا کہ جس وقت آپ کو یہ خطبہ دینا پڑا؟ یہ خطبہ دینا پڑا، یہ بھی سوال تاریخ کا پس منظر، اور یہ ایسا پس منظر ہے کہ جس میں کافی لوگ ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ بیتی ہوئی باتوں کو کیوں کھوریدتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بیتی ہوئی باتوں سے کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، بلکہ حقیقت اگر بیان نہ کی جائے تو ہر زمانے میں اچھے لوگوں کی قدر نہیں کی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام حالات کیسے تھے؟ اگر حالات کا اندازہ لگایا جائے تو عجیب حالات ہیں اس زمانے میں۔ حاکم وقت، اس زمانے کا حاکم وقت
کربلا سے پہلے کی بات ہے. شام کا حاکم وقت سب جانتے ہیں کون ہے. اور اب ہم نہیں بلکہ آج کے اس زمانے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس بات کی آ کر گواہی دے رہے ہیں. جیسے مولانا سلمان ندوی صاحب نے بھی آ کر اقرار کیا ہے بہت اچھی بات کہ یزید کے باپ کے اندر کیا کیا مشکلات تھی. تو اگر ہم کہتے ہیں تو اب یہ کوئی عیب نہیں ہے, اب یہ سب جان رہے ہیں. بے شک بے شک. حالات کیسے اگر تھے, اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے تو عجیب رلانے والے حالات ہیں. اچھا, کبھی اس بات پہ غور و فکر کیجئے کہ سب سے زیادہ تاریخ نے, روایتوں نے, صحابیوں نے یہ لکھا, سب سے زیادہ عالم علی ہیں, سب سے زیادہ زاہد علی ہیں, علم رکھنے والے, فضیلت رکھنے والے, ساری چیزیں رکھنے والے علی ہیں. تو پھر یہ جب حکومت چلانے کی بات آتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کو الگ کر کے اور ان سے گئے گزرے لوگوں کو اس مقام پہ رکھا جائے. کربلا سے پہلے کے معاملات ایسے ہیں, ہر چیز کی تعبیر بدل دی گئی تھی. معیار یہ ہو گیا تھا جو ممبر پہ بیٹھے گا وہ خلیفہ ہے. یہ معیار غلط ہے. قرآن کی آیت یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی مکرم ہے. بہت اچھی بات. مگر صحابیوں نے معیار کیا بنایا, جو بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے. اب جب یہ معیار یہیں سے خراب ہو گیا تو اب سمجھ لیجئے جس کے پاس طاقت تھی, پاور تھا, اسے لوگوں نے خلیفہ مانا, چاہے اس کا کردار کتنا ہی خرابی ہو, بے شک بے شک, چاہے وہ شراب پیتا ہوا نظر آئے, چاہے اس کے ہاں جوا عام ہو, چاہے اس کے ہاں گانا عام ہو. یہ شرمندگی کی بات ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کا لیڈر اور حاکم شرابی ہو. بے شک. ایک مسلمان کا لیڈر ہر غلط کام کرنے والا ہو. یہ سوچنے کا مقام ہے. اگر مسلمانوں نے یہ انتخاب کیا ہے تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جسے اللہ نے علی ابن ابی طالب کے فضل و کرم کی وجہ سے ہمیں بچا کر رکھا. ہم نے کسی شرابی کو اپنا حاکم نہیں بنایا, اس لیے کہ یہ اسلام اس بات کی گواہی نہیں دیتا. اسلام ہٹا دیجئے, فطرت کا تقاضا ہے, کوئی بھی سچا جھوٹے کی تعریف نہیں کرتا, کوئی بھی اچھا برے کی تعریف نہیں کرتا. تو جب عام لوگ یہ کام نہیں کرتے تو پھر مسلمان کو تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. بے شک, بہت اچھی بات. اب اگر حالات پہ غور و فکر کیا جائے تو حالات ایسے تھے, 4 لیٹر حاکم وقت نے لکھے تھے پوری مملکت اسلامی میں, اپنے کام کرنے والوں کو آرڈر دیا تھا. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے بھی ایک پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حالات یہ ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے والا, کوئی بھی عہدیدار, وہ اگر بڑے سے بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو کوئی سزا نہیں ملتی تھی, مگر اس کا ایک جرم ایسا تھا اگر وہ کر دیتا تھا تو اس کو فوراً عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا. آپ کے بھی ذہن میں سوال آئے گا, وہ کون سا جرم تھا, وہ کون سا کام تھا؟ تو وہ کوئی جرم بھی نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ اگر کام کرنے والے لوگ, حکومت کو سنبھالنے والے لوگ, نیچے کام کرنے والے افراد اگر جمعہ کی نماز میں شرکت نہ کریں تو ان کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا. اچھا, تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ آخر جمعہ میں ہوتا کیا تھا؟ جمعہ میں تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, نمازیں پڑھی جاتی ہیں, تو پھر یہ کیوں ایسا؟ اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے حاکم وقت کا لیٹر پڑھا جاتا تھا, اور وہ حاکم وقت کے لیٹر کو پھر ہفتے میں ہر آدمی کی ذمہ داری تھی پورے مملکت اسلامی میں پہنچائے. اور اگر کوئی ذمہ دار آدمی وہاں غائب رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاکم وقت کے خلاف ہے. سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا پیش آئی, 60 ہجری میں آپ نے اپنا وطن چھوڑا, 58 ہجری میں آپ نے خطبہ مینا دیا. کیا ایسا پس منظر جو ذہن میں ایک فلیش بیک جسے کہتے ہیں, حضرت امام حسین علیہ السلام نے پورا معاشرہ دیکھا تھا, آپ نے بابا علی کو بھی دیکھا, حضرت امام حسن علیہ السلام کی وہ وصیتیں اور وہ جو بیعت کی جو بات آئی تھی تو وہ سب کچھ تھا, لیکن کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس وقت یہ میدان مینا میں خطبہ دیا تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے دیا, یا آپ نے کربلا, آنے والی کربلا کو, پس منظر کو دیکھ کے یہ خطبہ دیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پھر وہیں ہماری بات آئے گی کہ بہت سے لوگ کسی کے اینڈ کو دیکھتے ہیں, کہاں پہنچا, شروعات کہاں ہوئی وہ نہیں دیکھتے. خطبہ مینا امام حسین, اصل میں امام حسین کی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو امام حسین کربلا کی بنیاد
مینا کے میدان میں خطبے کے ذریعے رکھ رہے ہیں اور جس کا عروج 10 محرم کو کربلا میں نظر آتا ہے. اصل اگر خطبہ مینا کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے. پھر ابھی کیا حالات بنائے گئے تھے، میں تھوڑا سی اگر وضاحت کروں کہ حالات کیسے تھے. اس میں آپ نے ہمیشہ ہمارے برادران اور ہمارے چاہنے والے اور خصوصاً شیعان حیدر کرار یہ والی روایت مصائب میں سنتے ہیں. وہ روایت یہ ہے، اگر انسان غور و فکر کرے، جب مولائے کائنات گھر میں آتے ہیں، شہزادی کونین کہتی ہیں، مولائے کائنات جب گھر میں آئے تو شہزادی کونین کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو مولا نے بے ساختہ ایک جملہ کہا، اے شہزادی اس سے بھی حالات گئے گزرے ہیں، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. ہم نے ہمیشہ اسے سنا ہے. اب اگر تاریخ اور احکام کی نظر سے اگر دیکھا جائے، بتائیے سلام کا جواب کسے نہیں دیا جاتا؟ یہ تو وہ علی ہیں جن کو وہاں سے لے کے آج تک دنیا علی علی کر رہی ہے. صحیح بات ہے. سے لے کے آج تک دنیا علی علی کر رہی ہے. صحیح بات ہے. سلام کا جواب کون نہیں دیتا ہے؟ کس کا نہیں دیا جاتا ہے؟ منافق کہے سلام کا جواب نہ دیا کرو. مدینے کے حالات ہیں اور اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پڑوسی رسول کے صحابی علی کو مسلمان تک نہیں مان رہے ہیں کہ انہیں سلام کا جواب دیں. یہ حالات بنائے گئے تھے. یہی جب مولائے کائنات کو ضربت لگی ہے تو شام میں پہلا سوال یہ ہوا تھا، یہ بتائیے کیا علی نمازی بھی تھے؟ انسان سوچے کہ جس کی نماز کے لیے ساری چیزیں فدا ہو جائیں، جس کے عبادت پہ سارے اسلام کے احکام قربان ہو جائیں، اس کے لیے میڈیا نے اس زمانے کے یہ کام کیا تھا کہ کیا کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ ہر دور میں حق کا گلا دبایا گیا ہے. یہ بات ایک دم واضح طور پر ثابت ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو لیٹرز کا ذکر کیا تھا جو حکیم شام نے لکھے تھے، تو ہم چاہیں گے اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کر دیں، اور اگر کچھ زیادہ اس کا وہ ہو تو اگلے ایپیسوڈ میں اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی، میں ایک صرف خاکہ اگر 4 لیٹر لکھے گئے تھے جس کی وجہ سے امام حسین نے مینا کے میدان میں خطبہ دیا تھا. لیٹر کا پہلا حصہ حاکم وقت نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بھی علی یا اولاد علی کی فضیلت لکھے گا تو اب اس کا خون حلال ہو جائے گا. یعنی اگر کسی نے بھی علی اور اولاد علی کی فضیلت لکھی تو پھر اب اس کے خون کو معاف نہیں کیا جائے، اس کی گردن پہ تلوار چلے گی. اس کے بھی بہت سے اور چیزوں کو اس نے ذکر کیا تھا. دوسرے لیٹر کے حصے میں جو دوسرا لیٹر بعد میں لوگوں کے درمیان پھیلایا گیا، اس میں یہ تھا کہ جتنا ہو سکے جن صحابیوں کو علی کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے ان کی فضیلت اتنی لکھی جائے کہ لوگوں کو قرآن کی آیت کی طرح وہ روایت یاد رہ جائے. اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کہ اگر کوئی علی یا اولاد علی کا چاہنے والا مل جائے تو سب سے پہلے بیت المال سے اس کا نام کاٹ دو اور اس کے حقوق کو بند کر دو. اور چوتھا حکم یہ تھا کہ چوتھا لیٹر جو لکھا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ہلکی سی بھی اگر کسی پہ تہمت مل جائے، کسی پہ الزام ثابت ہو جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کو یا اس کی اولاد کو قتل کر دو. یہ 4 لیٹر تھے کہ جس کی بنیاد پر امام حسین نے مینا کا میدان چنا، حج کا زمانہ سنا. حج کے زمانے میں سب کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، احکام الہی کو انسان بجا لاتا ہے، نور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اس لیے امام حسین نے پڑھے لکھے اس زمانے کے صحابی اور تابعین کو، چنندہ لوگوں کو جمع کیا اور وہ پیغام پہنچانا چاہا تاکہ جو اب تک کے الزامات علی ابن ابی طالب کے خلاف لگائے گئے تھے اس کا تھوڑا سا ازالہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ آغا. جس طریقے سے آپ نے جو سوالوں کے جوابات دیے، انشاءاللہ وہ بڑے ہی مطمئن بخش سوالات کے جو جوابات تھے وہ ہمارے لیے رہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں، موجود رہیں گے اور بات کریں گے خطبہ مینا کے سلسلے سے. اب